अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका मेज़बान बशर अहमद हाज़िर है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है वॉइस ऑफ मीर। आज मीर साहब नहीं है और आज मैं हूँ और मैं भी थोड़ा सा चेंज हूँ पहले की निस्बत। आप देख सकते हैं ये लुक शायद आपने पहले ना देखी हो। तो आज हम एक बड़े ही इंटरेस्टिंग और सीरियस मौजू पर एक थोड़ा सा नॉन सीरियस इनफॉर्मल स्टाइल में हम बात करेंगे। नॉन सीरियस नहीं कहना चाहिए, इनफॉर्मल कह लें, हंसी मजाक भी रहेगा और हम इस टॉपिक पे गुफ्तगू करते रहेंगे। मीर साहब आज मौजूद नहीं हैं, हमारे साथ टेलीफोन पे हैं और हमारे साथ दूसरे हमारे सीनियर एनालिस्ट फरासत सईद साहब मौजूद हैं। और आज मौजू है अफ़गानिस्तान। जैसा कि आप जानते हैं कि हालिया जो डेवलपमेंट हो रही है अफ़गानिस्तान के अंदर, अमेरिकन फ़ौजों का इनखला जो है वो तेज़ी से जारी है और नई खबर ये है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर सारी अमेरिकन फोर्सेस जो हैं वो विड्रॉ कर जाएंगी। सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका तो चले जैसे तैसे जा ही रहा है, लेकिन अमेरिका के जाने के बाद का अफ़गानिस्तान कैसा होगा, वहाँ पे पावर किसके पास रहेगी और उस पावर के क्या रिपरकशंस हैं जो पाकिस्तान के ऊपर और दूसरे खित्ते के ऊपर मुरतब होंगे। सबसे पहले बात करते हैं फरासत सईद साहब के साथ। फरासत साहब, आप जो हैं वो बहुत अच्छा डिफेंस एनालिसिस देते हैं और आपकी ये गहरी नज़र है अफ़गानिस्तान के इशू के ऊपर। ये बताएं कि आप क्या देख रहे हैं, व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन इन नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स। थैंक यू सो मच मुबशिर साहब, मौका दिया आपने बात करने का इस टॉपिक पे। अफ़गानिस्तान की सिचुएशन आपको मौका नहीं देंगे तो किसको देंगे? 2-4 तो बंदे हैं हमारे पास। थैंक यू। अफ़गानिस्तान की सिचुएशन इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रहा है। डैट मीन्स कहने का मकसद ये है कि अफ़गानिस्तान इस वक्त डिसिसिव भी है, फाइनल स्टेजेस हैं और इसके बहुत सारे दूसरे ऐसे जुड़े हुए हालात हैं जो आगे चल के आपको बहुत प्रोमिनेंट नज़र आएंगे। एक तो ये कि वॉर जो है वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगी दूसरे रीजन्स में। अभी तक तो एशिया में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान ही इसका टारगेट थे। अब ये वॉर्स जो हैं यूरोप और अमेरिका की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगी और वहाँ पे जो है बड़ी तेज़ी से आग लगना शुरू होगी इसकी। अब जहाँ तक अफ़गानिस्तान की बात है, अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान ने आना ही आना है, आज नहीं कल आ जाएंगे। सरेंडर भी कर रहे हैं अफ़गान फोर्सेस, यानी अफ़गानी नेशनल वो अफ़गान सी हैं, चाहे वो तालिबान हो या अफ़गान के वहाँ आम शहरी हैं, वो एक ही हैं। कल ये एक हो जाएंगे। उसके बाद अमेरिका और जो इनके बचे कुचे जो वहाँ पे लोग बचेंगे जो किसी न किसी शक्ल में एजेंट्स बन के काम कर रहे होंगे, वो वहाँ पे मारे जाएंगे। इंडिया भी आउट हो जाएगा। तो इस वक्त ये जो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ जो हालात बनने जा रहे हैं वो ये हैं। फरासत साहब, आप यानी आपने बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस दिया। आप ये कह रहे हैं कि तालिबान दे आर गोना टेक इन कम इन पावर। वो यानी ये तो दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे अजला जो हैं वो और बड़ी मरकज़ी नौयत के एरियाज़ उन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिए हैं, लेकिन कहीं पे कुछ अजला ऐसे भी हैं जहाँ पे उनकी पसपाई भी हुई है। तो दूसरी तरफ अशरफ गनी साहब ने भी कल जो है वो दौरा किया अमेरिका का और अमेरिका ने भी ये कहा कि हम ठीक है, हम इनखला तो हम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ जो है वो बहुत लिमिटेड 150-200 हमारे जो सोल्जर्स हैं वो यहाँ पर अफ़गानिस्तान में जो है वो सिक्योरिटी के लिए रहेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रही, अमेरिका जा रहा भी है और नहीं भी जा रहा। अब अमेरिकन क्या निकालना चाह रहे हैं अफ़गानिस्तान में, वो क्या चाह रहे हैं, क्या हो? असल में अफ़गानिस्तान पे जो अमेरिका कोशिश कर रहा है समहाउ उसका किसी न किसी तरह कोई ताल्लुक़ कायम रहे, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अफ़गानिस्तान सिर्फ पहाड़ नहीं है, वहाँ पे बहुत बड़े एसेट्स मौजूद हैं, वहाँ पे मादनियात हैं, वहाँ पे पत्थर हैं जो कि एक रफ़ एस्टीमेट के मुताबिक कम से कम $3 ट्रिलियन के करीब उनकी वर्थ है। जो वहाँ पे एक बहुत ही ख़ास किस्म के पत्थर हैं जो इस्तेमाल होते हैं बहुत सारी नेविगेशनल टेक्नोलॉजीज़ में और फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज़ के लिए वो रॉ मटेरियल है। तो अमेरिका के पास ऑप्शन नहीं है इस वक्त वहाँ रुकने का, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, पूरी दुनिया में ज़लील व ख़वार हो चुका है। लेकिन फिर भी वो चाह रहा है किसी तरह उसकी प्रेजेंस रहे ताकि वो कुछ अरसे के बाद जब दोबारा स्टेबल होना शुरू हो तो वापस आके अफ़गानिस्तान पे हमला कर दें। बिल्कुल जी, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अभी हम चलते हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट और सीनियर एनालिस्ट हमारे इस प्रोग्राम के असल होस्ट हैं जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे। मीर साहब, क्या हाल हैं, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं?
السلام علیکم مبشر صاحب، میں ٹھیک ٹھاک، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہوں. دیکھ بھی رہے ہیں آپ، یہ دیکھیں حالات بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے افغانستان اور میرے سر کے جو دونوں کے حالات کچھ ایک جیسے ہی ہیں. جی ایسی بات تو نہیں ہے، لیکن آج آپ کٹ کرائی ہوئی اچھے لگ رہے ہیں. یہ میں نے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں بال میرے گر رہے تھے امریکہ کی طرح افغانستان میں، تو میں نے کہا کہ بال تیزی سے گر رہے ہیں تو کیوں نہ جو ہے نا وہ ٹینڈ کروا لی جائے. تو امریکہ نے بھی ٹینڈ تو کروا لیا اور کہہ دیا ہے کہ ہم نکل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کمپلیٹلی گنجا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے امریکہ. کیا کہتے ہیں آپ؟ رہی بات یہ ہے کہ ہر عروج کو ایک زوال ہے. امریکہ جو کہ دادا بندہ بنا پھرتا تھا پوری دنیا میں، اس نے کئی اسلامی جو ریاستیں ہیں، عراق ہے، لیبیا ہے، وہاں پہ چڑھائی کی اور بیرونی طاقتوں کی مدد سے وہاں کی مملکتوں کو نیست و نابود کیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان حکمران جو ہیں وہ اس سے آپس کی چپکلفشوں کی وجہ سے وہ ان کا صحیح طرح مقابلہ نہیں کر سکتے. 2001 میں جب افغانستان میں ان کی آمد ہوئی تو تورا بورا کے انہوں نے پہاڑوں کے پہاڑ تباہ کر دیے اسامہ کی تلاش میں. حالانکہ اسامہ بھی میرے خیال میں ان کی اپنی ہی پیداوار تھی جو انہوں نے استعمال کیا اور پھر اس کو کنارے لگا دیا. تو اسی طرح ایک جو ہے ابھی جو ان کو وہ فوجیں واپس کر رہے ہیں تو ان کو ویتنام کی طرح افغانستان میں بھی شکست ہو گئی ہے، تو وہ اپنا منہ چھپائے پھر رہا ہے. اس وجہ سے وہ اپنا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کے نکل رہا ہے. 150 فوجوں کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ وہاں پہ اثر اپنا رکھنا چاہتا ہے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. امیر صاحب، میں آپ جو ہماری گفتگو ہوتی رہتی ہے اینڈ مجھے محسوس ہوا ہے کہ آپ ہیں حکومت پاکستان موجودہ جو حکومت ہے عمران خان کی حکومت، اس کے بڑے ناقد ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے ایک بڑا زبردست ایک ڈیرنگ سٹانس لیا ہے. انہوں نے ڈو مور کے بعد آخر کار جو ہے نا وہ نو مور اور نو کے بعد جو ہے وہ ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے. اور ایک طرح سے ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لیے ایک وقت کی سپر پاور اور اتنی بڑی طاقت کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دینا تو بہت بڑی جرت کی بات ہے. تو آپ کیا عمران خان صاحب کو اس معاملے میں اپریشیٹ کریں گے؟ دیکھیں جی، جو افغانستان میں جنگ ہوئی، پاکستان نے اس میں سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں. ہمارے فوجی، ہمارے سویلین، 70,000 سے زیادہ لوگوں کی جانیں ضائع ہوئیں. ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں معاشی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی. ہمارے ملک نے افغانستان میں جنگ میں بہت زیادہ قربانی دی ہے. اب وقت وہ آ گیا ہے کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائیں تاکہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے، پاکستان ایک آزاد ریاست ہے اور پاکستان اپنے فیصلے اپنی خود مختاری کے حساب سے کرے گا. عمران خان نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے کہ ڈو مور کا ان کو کہا گیا، انہوں نے کہا نو مور. اور وقت کی ضرورت بھی یہی ہے کہ ہمیں ابھی نو مور کی طرف جانا چاہیے. ہم ابھی دنیا کی جو جنگ ہے اپنے ملک میں جب مسلط نہ کریں. جو افغانستان کی جنگ تھی ہم نے اپنے اوپر مسلط کی، ہم نے بہت قربانی. لیکن میر صاحب، FATF کی تلوار آپ کے سر پہ لٹک رہی ہے، پابندیاں لگ جائیں گی، اور امریکہ اور یورپین یونین کے ساتھ جو آپ کا ٹریڈ پہلے بھی نہ ہونے کے برابر تھا، اب آپ بالکل ٹریڈ نہیں کر پائیں گے. ملک کی معیشت پہلے سے جو ہے نا وہ اٹس گوئنگ ڈاؤن ہل، وہ تو تباہی کی طرف جا رہی ہے. تو آپ کیسے جو ہے نا وقت کی اتنی بڑی پاور کے ساتھ بھی آپ جو ہے وہ ایک طرح سے پنگا ہی لے رہے ہیں، اور پھر آپ اپنے ملک کو کیسے چلائیں گے؟ تو عمران خان کی حکومت تو خطرے میں نہیں پڑ گی اس طرح سے؟ تو مشکل ہو جائے گا، عالمی آشیرواد بھی نہیں رہے گا، اور پھر جو ہے وہ گھر کے اندر بھی حالات خراب ہوں گے. تو کیسے سروائیو کرے گی PTI؟ دیکھیں PTI کی حکومت کی بات جہاں تک کرے تو وہ ڈیلیور سچی بات ہے آج ابھی تک کر نہیں سکے. اور خود بھی عمران خان نے گزشتہ دنوں کابینہ کے اجلاس میں اپنے وزراء کو کہا ہے کہ یہی سال ہے ہمارا کہ ہم ڈیلیور کریں عوام کو اور عوام کے لیے کچھ کریں. اگلا سال تو ویسے الیکشن کا ہے، 2022 کے بعد 23 میں الیکشن ہے. جہاں تک بات آ گئی کہ افغانستان امریکہ کے بات کی انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، تو دیکھیں یہ وقت کی ضرورت ہے. پاکستان اس ٹائم پاکستان کے لیے یہ کرنا ضروری تھا کیونکہ چائنا اور پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں. انہوں نے چائنا اکنامک ڈور جو ہے اس پہ بھی کام جاری ہے. شاید اس گورنمنٹ کی وجہ سے کچھ مقامات پہ رک گیا ہے، لیکن وہ بھی وقت کی ضرورت ہے. اور امریکہ کیونکہ اب امریکہ کی اجارہ داری ختم کرنے کے لیے یہ کرنا ضروری تھا اور پاکستانی قوم کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ضروری ہے. واپس چلتے ہیں فراست صحیح صاحب کی طرف. فراست صاحب، میر صاحب نے کہا کہ اب جو ہے وہ پولز جو ہے وہ شفٹ ہو رہے ہیں ایک رشیا
اور چائنا، اور آپ کا بھی یہی اوپینین ہے کہ اس طرح کا کوئی بلاک جو ہے وہ ایمرج کر رہا ہے؟ آفٹر آل اس کے کچھ جو ہے وہ آثار دکھائی بھی دیتے ہیں. پاکستان کی جو گورنمنٹ نے اتنا ڈیرنگ سٹانس لیا ہے تو اس کے پیچھے یقیناً ایک بڑا فیکٹر چائنا بھی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسا بلاک واقعی بننے جا رہا ہے جو اس وقت امریکہ اور اس کے حواریوں کے مقابل میں کھڑا ہو سکے گا؟ جی بالکل، یہ بلاک بن چکا ہے اور اس وقت تو پوری دنیا کو نظر بھی آ رہا ہے، جس میں چائنا لیڈ کر رہا ہے، اور چائنا سپر پاور ہے. کوئی مانے نہ مانے چائنا سپر پاور ہے ہی. اس کے ساتھ رشیا ہے، پاکستان ہے، ایران ہے، ترکی ہے، کچھ اور مسلم کنٹریز بھی ہیں. کچھ مسلم کنٹریز آپ کو آنے والے وقتوں میں نظر آئیں گے کہ وہ اس بلاک کو جوائن کر رہے ہیں. پورا یورپ آپ اٹھا لیں ایکسکیوز می پورا یورپ آپ اٹھا لیں، پورا یورپ چائنا بلاک میں. باقی 4-5 کنٹریز بچیں گے، وہ امریکہ ہے، فرانس ہے، اسرائیل ہے، کینیڈا ہے، یو کے. ہم کہاں لائی کر رہے ہوں گے؟ یہ 5 کنٹریز کردار ہوگا اگر ایسا کوئی بلاک بنتا ہے تو؟ یہ 5 کنٹریز ویسے ہی ختم ہو جانی. یہ بلاک بن چکا ہے، اس میں سیکرٹلی، اوپنلی اور ہڈنلی کنٹریز جو ہیں جوائن کر رہے ہیں. آہستہ آہستہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. باقی 5 کنٹریز جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا، یہ ویسے ہی صفحہ ہستی سے ختم ہو جائیں گے. بہت شکریہ اجمل میر صاحب، فراست صاحب. آج آپ نے جو ہے وہ کھل کے اپنا اوپینین دیا، اپنی رائے دی. اور سامعین، یہ موقع جو ہے وہ اس لحاظ سے بڑا ہی دلچسپ ہے. تاریخ ایسے مواقع بہت کم دیتی ہے. ہمارے پڑوسی ملک، ہمارے برادر اسلامی ملک افغانستان میں رشیا آیا. معذرت کے ساتھ سوری، انڈیا کا نام لینا میں بھول گیا. انڈیا ابھی ایگزسٹ کر رہا ہے، کچھ عرصے میں انڈیا بھی نظر نہیں آئے گا آپ کو. جی بالکل، انڈیا بھی ایک ظالم ریاست ہے. ایک ظالم کا مستقبل ان دی لانگ رن تو یقیناً نہیں ہوتا، اور آخر کار اللہ کی مار تو اس پہ پڑتی ہے. تو ہمارے افغانستان کے جو ریجن میں ایک سپر پاور آئی، اس وقت کولڈ وار بھی تھی، لیکن رشیا نو ڈاؤٹ سپر پاور تھی، اس کو بھی جو ہے شکست ہوئی. اور بالکل ابھی اسی ماہ جو ہے وہ ایک دوسری سپر پاور اپنی ساتھ تاریخ کا سب سے بڑا عسکری اتحاد لے کر آئی. پوری دنیا کی ساری طاقتوں کو اپنے ساتھ لے کر آئی. سارے وسائل، ہر طرح کی ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ لیس ہو کر یہاں آئی، اور پھر اس کو شکست کا، بلکہ بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا. اور دنیا اب یہ بھی کہہ رہی ہے کہ امریکہ از نو مور سپر پاور. امریکہ کی اب سپر پاور کی حیثیت جو ہے وہ بہت بری طرح سے چیلنج ہو چکی ہے. اس کی معیشت نہیں ہے کہ اب وہ ہر ملک کا پڑوسی رہ سکے. اپنے بحری بیڑے اور اپنی جو ملٹری کی پریزنس ہے وہ دنیا میں ہر جگہ وہ نہیں مینٹین کر پائے گا. امریکہ کو یقیناً جو ہے اب ریورس جانا پڑ رہا ہے، اور اب وہ ریورس ہی جائے گا. دعا گو ہیں کہ پاکستان جو اس وقت اس سارے سچویشن کے اندر ایک طرح سے سینڈوچ بنتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان کا کانفلکٹ تو بنیادی طور پہ اس وقت جو اکنامک کانفلکٹ ہے، اٹ از بٹوین چائنا اینڈ یو ایس اے. تو اس اکنامک کانفلکٹ میں کہیں پہ پولیٹیکل کانفلکٹ بھی لائے کر رہا ہے، لیکن پاکستان کی حیثیت جو ہے وہ یہاں پہ ایک پیوٹل حیثیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ایک ایسا زبردست جغرافیہ دیا ہے. ہم عسکری اور ہم ایٹمی طاقت بھی ہیں، اور ہمارا جو ہے وہ کردار بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. عمران خان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن عمران خان صاحب نے یہ جو نیوکلیر ڈیٹرنس کی جو بات کی ہے، کہا کہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو وی ڈونٹ نیڈ نیوکلیر ڈیٹرنس. تو میرے خیال سے ان کو جو ہے وہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. ہمارا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ صرف اور صرف انڈیا فوکس نہیں تھا. اس کا مقصد صرف اور صرف یہی نہیں ہے کہ انڈیا کے ساتھ اگر ہمارا تصفیہ ہو جائے اور کشمیر، اولاً تو یہ ہو نہیں سکتا. اس طرح کی ہائپوتھیٹک اسٹیٹمنٹ عمران خان کو دینی نہیں چاہیے تھی. لیکن پاکستان کا جو ایٹمی ایسٹ ہے بنیادی طور پر وہ پوری امت مسلمہ کا ایٹمی ایسٹ ہے، اور اسے اسلامی بم کہا گیا. نو ڈاؤٹ ہمارا دفاع، ہمارے جو عزائم ہیں، ہم صرف اور صرف اپنی ٹھیک ہے یہ دفاعی پرپز کے لیے ہے، لیکن ہم دنیا میں کہیں بھی ابھی ظلم ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. اور وی ہیو ٹو شو آر پاور اینی ویز. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. آپ نے ہمارے ساتھ اس فارمل اور انفارمل پروگرام کے اندر آپ نے ہمارا ساتھ دیا. اپنے کمنٹ سے ضرور جو ہے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا.
وائس آف میر کے پروگرامز کی آج اس نشست سے اس وقت ہم برخاست ہو رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ ونس اگین.